अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह व नहनु लहु आबिदून। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़िक्री व तहज़ीबी इर्तिदाद, असबाब और हल के उन्वान से हम कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि हम इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे और अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त मुस्लिम सोसाइटी में जो फ़िक्री और तहज़ीबी खराबियाँ पैदा हुई हैं, मुस्लिम नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जिस तरीके से गैर इस्लामी कल्चर, गैर इस्लामी सकाफ़त, गैर इस्लामी सोच, गैर इस्लामी लिबास, गैर इस्लामी रहन सहन, गैर इस्लामी तौर तरीक़ को तेज़ी के साथ अपनाते जा रहे हैं, नतीजे में मुसलमानों की नस्ल की एक बड़ी तादाद इर्तिदाद का शिकार हो रही है। कोई फ़िक्री इर्तिदाद का शिकार है तो कोई तहज़ीबी इर्तिदाद का शिकार है, तो किसी के अकीदे में खराबियां दर आई हैं तो कोई मजहब इस्लाम को तर्क करके दूसरे मजहब को कबूल कर रहा है। ये वो हालात और मसाइल हैं जिसमें फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद की असबाब और हल की तलाश हर ज़ी अक्ल के लिए ज़रूरी है। इर्तिदाद की बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं: फ़िक्री और ज़हनी इर्तिदाद, तहज़ीबी इर्तिदाद, अक़ीदे का इर्तिदाद। मुस्लिम समाज में अक़ाइद के इर्तिदाद के वाक़यात अगरचे रोनमा हो रहे हैं, लेकिन सबसे हसास मसला फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद का है, जो अक़ाइद की इर्तिदाद तक पहुँचाता है। इसीलिए फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिदाद के कुछ बुनियादी असबाब का तज़किरा ज़रूरी है। 1. मख़लूत निज़ाम तालीम। 2. घरेलू व माशरती बिगाड़। 3. बच्चों की तरबियत में लापरवाही। 4. बच्चियों को निकाह, मीरास और उमूर खानादारी वगैरह में बराबरी के हुकूक ना मिलना। 5. मुस्लिम नौजवानों में तालीम व अखलाक का फ़ुक़दान और गैर मुस्लिम नौजवानों का अच्छा रहन सहन और तहज़ीब से पेश आना। 6. निकाह में ताख़ीर। 7. मोबाइल व मग़रिबी वसाइल का बेजा इस्तेमाल। वाज़ेह तौर पर यह बात समझनी चाहिए कि मुसलमान कौम एक अल्लाह को मानने वाली है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे और तरीक़े को मॉडल मानने वाली कौम है। लेकिन हमारे नौजवान जब सुबह से शाम तक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में गैर इस्लामी तहज़ीब और कल्चर और गैरों की सकाफ़त को अपनाएंगे, यकीनी तौर पर इत्तेदाद के दहाने खुल जाएंगे। बच्चे और बच्चियाँ सुबह से शाम तक मखलूत निज़ाम तालीम वाले इदारों में तालीम हासिल करते हैं, ऐसा निसाब पढ़ते हैं जिसमें मुसलमानों और इस्लाम की तारीख़ को मस्ख़ करके पेश किया जाता है, मुसलमानों का मजाक उड़ा जाता है, मुसलमानों को पंचर बनाने वाली कौम गर्दारा जाता है। क्लास में असातिज़ा उनके सामने ऐसी बातें करते हैं जिसके नतीजे में उनके दिलो दिमाग में ऐसी बातें रच बस जाती हैं कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और एहसास कमतरी तहज़ीबी इर्तिदाद की बुनियादी वजह है। उन्हें लगता है कि मुसलमान दुनिया के सबसे बेहैसियत कौम है। नतीजतन वो ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देते हैं जिनको अपनी सोच के मुताबिक तरक्की याफ्ता और तहज़ीब याफ्ता और कल्चरल समझते हैं, और ये ताल्लुकात ईमान कशी व हया का ज़रिया बनते हैं। हमें ये तय करना है कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को हरगिज़ ऐसे इदारों के हवाले नहीं करेंगे जहाँ एक साथ एक बेंच पर एक लड़का और एक लड़की बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जब 2 गैर महरम आपस में बगैर किसी पर्दे के एक साथ सुबह से शाम तक 7 से 8 घंटे एक साथ गुजारेंगे तो यकीनी तौर पर उनके दरमियान ताल्लुकात पैदा होंगे। खलवत के नतीजे में शैतान उनके दिल और दिमाग को भटकाएगा और वो बच्चे बड़े होंगे तो हया बाख्ता हो जाएंगे और आपस के ताल्लुकात को जिस्मानी और जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया बनाएंगे। इसलिए हम बच्चों और बच्चियों को ऐसे स्कूलों और ऐसे कॉलेजेस के हवाले करें जहां बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग तालीम का इंतज़ाम हो, जिनके निसाब तालीम में ऐसा मवाद ना हो जो मुसलमान बच्चों और बच्चियों के ईमान को ख़राब करे, कुफ्रिया और शिरकिया कलिमात कहलवाएं, उनकी तहज़ीब और सकाफ़त को मानने पर आमादा करे जो इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त और इस्लामी तमद्दुन से कोसों दूर ले जाए। दूसरे नंबर पर इर्तिदाद के मैदान की तरफ ले जाने वाला सबसे अहम तरीन सबब जो पूरे समाज का मसला बन चुका है, वो घरेलू तरबियत का मनफी तरीक़ा है। जब हम अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत करते हुए गलत कामों पर, गलत सोच पर, गलत लिबास पर, गलत खाने पीने पर नहीं टोकते हैं, 5 साल 6 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक जिन्हें हम छोटी बच्ची कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं तो उस तहज़ीब और उस कल्चर और उस लिबास और पहनावे को, उस खाने पीने और ताल्लुकात को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा समझने लगते हैं। अब जब वालिदैन उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं तो बगावत पर उतर आते हैं। इसलिए ज़रूरी और लाजिम है कि जिस दिन से हम बच्चों को प्ले स्कूल के हवाले करें उसी दिन से उनकी तरबियत भी करना शुरू कर दें। उनको समझाएं कि ये लिबास नहीं पहनना चाहिए, उनको समझाएं कि बेटी वालिदैन के सामने, माँ बाप के सामने, दादा दादी के सामने, फूफा फूफी के सामने, फंक्शन में रिश्तेदारों के यहाँ, स्कूल में दोस्तों के सामने ऐसा लिबास नहीं पहनने चाहिए जिनसे सतर के आज़ा ज़ाहिर हो। बचपन में जब बच्चों की तरबियत नहीं की जाती तो ये बच्चे बड़े होकर ज़िना के रास्ते पर चले जाते हैं। तो हम ये वादा करें मस्जिद में बैठ कर के हम अपने बच्चों
اور بچیوں کی تربیت پر پوری توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ بچوں اور بچیوں کی تربیت میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ بھائیوں اور بہنوں میں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت میں ہرگز کوئی تفریق نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بیٹیوں کو ہر موڑ پر ان کو ٹوکا جائے، جہاں وہ الگ کمرے میں جائیں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، جہاں وہ کچھ الٹا سیدھا پہنے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا جائے، اور ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو کچھ نہ کہیں۔ بیٹا پوری رات چھت پر موبائل چلا رہا ہے، پوری رات بیٹا گھر سے غائب ہے، گٹکا اور تمباکو کھا رہا ہے، پوری رات دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کر رہا ہے، اس کو روکا ٹوکا نہیں جاتا، اور اس کی بہن کو اس کے سامنے بار بار ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس سے بچیوں کے دلوں میں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اس بغاوت کو اگر نہیں روکیں گے تو جب یہ آزاد ہوں گے تو اس آزادی کا نتیجہ ارتداد ہوگا، چاہے وہ فکری ارتداد ہو، چاہے تہذیبی ارتداد، اور اللہ نہ کرے عقیدوں میں بھی ارتداد پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں میں بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں اور بچیوں کے درمیان تفریق نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سے ان کو ایسے لباس نہ پہننے دیجیے جن سے ان کے اندر کی حیا ختم ہو جائے۔ ان کو مختصر لباس نہ پہننے دیجیے، چھوٹے چھوٹے کپڑے نہ پہننے دیجیے۔ یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ وہ پھٹی ہوئی جینز جس کو آج فیشن بتایا جاتا ہے، وہ ہیئر کٹ، بالوں کی تراش خراش جس کو آج کلچر بتایا جاتا ہے، کیا ضروری ہے اس کو باقی رکھنا؟ کیوں ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے؟ بچیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر پھرتی ہیں، جن کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جن کی باہیں کھلی ہوئی ہیں، وہ اسی حال میں اپنے والدین کے سامنے، دادی دادا کے سامنے اور گھر کے بڑوں کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہم انہیں نہیں ٹوکتے، لیکن سرچست کپڑے پہن کر سامنے آ جاتی، ہمیں انہیں کچھ نہیں کہتے۔ آج ہم نے ان کو اپنے گھر میں نہیں سمجھایا اور انہیں مناسب لباس نہیں پہنایا جو اسلامی، شرعی اور ساتر لباس ہے، جس لباس کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے۔ اگر آج انہوں نے وہ کپڑے نہیں پہنے تو یقین جانیں جب بچے آزاد ہوں گے تو پھر وہ ساتر لباس نہیں پہنیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج روز ان کی تربیت پر توجہ دیجیے، ان کو شرعی لباس پہنائیے، ایسے کپڑے ان سے چھین لیجیے ان کے سطر کو نہیں چھپاتے۔ آج سب فیصلہ کیجیے، سطر چھپانے والی لباس ان کو پہنائیے، غیر ساتر اور غیر شرعی لباس ان سے چھین لیجیے، کو جلا ڈالیے، ان کو ختم کر دیجیے۔ بچوں کو آج برا لگے گا لیکن وہ نسلوں کی تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ جب ان بچوں کی شادی ہوگی تو اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کریں گے۔ والدین بچوں کے لیے ماڈل ہوتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں ہم سیکھتے ہیں۔ والدین جو کرتے ہیں وہ صفات اولاد کے اندر آتی ہے۔ تیسری بات، بچیوں کو ارتداد کے راستے پر لے جانے والا ایک اہم ترین سبب سماج میں بچیوں کے دیر سے ہونے والے رشتے ہیں، اور اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سبب سماج میں مناسب رشتوں کا نہ ہونا، چونکہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دینا ہے، صرف لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دینا ہے، لڑکوں کو جاہل بنا کر رکھنا ہے، اور یہ حالات پیدا کر دینا کہ لڑکے گٹکے بیچیں گے، لڑکے معمولی کام میں مصرف رہ کر اپنی جوانی تباہ کر دیں گے، اور بیٹیاں MBBS بنیں گی، بیٹیاں انجینئر بنیں گی، بیٹیاں ڈاکٹر بنیں گی، جس کی وجہ سے ان کے کفو اور ان کے مناسب رشتے ان کو نہیں مل رہے۔ اور جہاں مناسب رشتے ہیں تو وہ اتنا جہیز مانگ لیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ لڑکوں کی مردانگی یہی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی کو لوٹ کر ان سے گاڑی، فریج، واشنگ مشین لے لیں، ان سے کولر اور AC لے لیں۔ اس لیے ارتداد کے راستے سے اپنی نسل کو بچانا ہے تو مناسب تعلیم جو آپ اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں ان سے بہتر اور اچھی تعلیم آپ اپنے لڑکوں کو دیجیے تاکہ ان کی نسلیں ان سے درست ہو سکیں، تو بچیوں کو مناسب رشتے مل سکیں، بچیوں کی وقت پر شادی کر دی جائے، غیر اسلامی شادی سے پرہیز۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مسنون نکاح مہم کو فروغ دیا جائے، جہیز نہ لیا جائے اور نہ دیا جائے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے کہ نہ ہمیں جہیز لینا ہے اور نہ ہمیں جہیز دینا ہے، ہمیں شادیوں کو آسان کرنا ہے، ہمیں فضول خرچیوں سے بچنا ہے۔ شادیوں میں ہم نے جس 5 اسٹار کلچر کو اپنا رکھا ہے اس کی وجہ سے اکثر ماں باپ اپنی بچیوں کی وقت پر شادی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے شادی میں درجنوں چیزیں نہ کھلائی تو محلے والے کیا کہیں گے، اور پھر وہ 20 لاکھ 25 لاکھ سودی قرض لیتے ہیں اور پھر اس کی ادائیگی میں ان کی نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں ہمیں سخت فیصلہ لینا ہوگا کہ بچیوں کے نکاح کے دن ان کے گھر سے آنے والی دعوت میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہرگز نہیں جائیں گے۔ محلے کے ذمہ دار طے کر لیں کہ مزاج بنائیں تو پھر بچیوں کو شادی 5-10 ہزار کی رقم میں آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان پیسوں کو محفوظ کریں، ان پیسوں کا حلال طریقے پر استعمال کریں، تعلیم میں پیسوں کو انویسٹ کریں۔ ایک بچے کی ماہانہ فیس اگر 2000 روپیے ہے، سالانہ فیس 24,000 روپیے، 10 سال میں 2,40,000 روپیے اور 20 سال میں 4,80,000 روپیے بنتی ہے۔ سرمایہ دار لوگ ایک بچے کو گود لیں اور اس کی فیس ادا کریں اور تعلیم دے کر آراستہ کریں، وہ تیار ہو کر پوری نسل کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ ان پیسوں کو آپ یہاں خرچ کیجیے اور یہاں انویسٹ کیجیے، پیسوں کو محفوظ کیجیے، کیونکہ ہماری نسل کو زیادہ سے زیادہ حلال سرمایہ کی ضرورت ہے۔ حق اور حلال طریقے سے کمانا اور حق اور حلال طریقے سے اپنے بچوں کو وراثت میں حصہ دینا یہ اسلامی فریضہ ہے، تاکہ بچے اور بچیاں ماں باپ کے نہ ہونے پر فاقے کا شکار نہ۔ ارتداد کے راستے پر لے جانے والی جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ بچوں اور بچیوں کو ان کی آزادی اور پرائیویسی کے نام پر دیے جانے والا موبائل
موبائل ہے۔ آج ماں باپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو بالغ ہوتے ہی بلکہ بالغ ہونے سے قبل ہی موبائل تھما دیتے ہیں اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں، ان کے کمروں میں نہیں جھانکتے ہیں اور نہ ہی یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کیمپس میں کس کے ساتھ ہیں، ہاسٹل میں کس کے ساتھ ہیں۔ ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں باپ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ صبح ناشتہ تیار کر کے ان کو اسکول بھیج دیں، وہ صبح کیا کر رہے ہیں، دوپہر کو کیا کر رہے ہیں، شام کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جب تک بچے پختہ ذہن کے نہ ہو جائے ہرگز ان کو موبائل نہ دیں، اور اگر آن لائن تعلیم کے لیے کسی اور غرض سے دے رکھا ہے تو ان کی مکمل نگرانی کرے تاکہ وہ اس موبائل کی وجہ سے حرام کاموں میں ملوث نہ۔ اگر وہ حرام کام کریں گے تو اس کا گناہ ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہوگا، کیونکہ جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے، وہ پختہ شعور کے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور ان کے ہر گناہ میں ماں باپ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تربیتی میکانزم کو اپنانا ضروری ہے، پرائیویسی کے نام پر اولاد کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے جس کو ملک و ملت میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے پر ہو، کسی بھی پروفیشن میں ہو اور کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہو، ان کو دین کی اتنی بنیادی تعلیم جس کے ذریعے وہ حرام و حلال کے درمیان تمیز کرنا سیکھ جائے، اتنی تعلیم ہم ان کو ہر حال میں دیں گے۔ اس کے لیے مسجدوں میں تعلیمی بالغاں کے نظام کو زندہ کیا جائے اور محلے میں خواتین اور بچیوں کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، جس میں وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر جانیں جن کو وہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کا نظام محلے کی مسجدوں میں بھی اور کسی گھر میں کیا جائے جس میں وہ فقہ اسلامی کے بنیادی مسائل جانیں، تفسیر و احادیث کی شرح کو سمجھیں، زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے واقف ہوں اور اس کے ذریعے ان کی ذہنی اور فکری تربیت ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں کو تعلیمی، فلاحی، دعوتی اور تربیتی مرکز بنانا ہوگا اور سوسائٹی کے مختلف مسائل کے حل کے لیے مسجد کو ایک متحرک فلاحی ادارہ بنانا ہوگا۔ مسجد کا صحیح استعمال سماج سے نفرت اور غلط فہمیوں کے خاتمے اور عقائد و دین کے تحفظ کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ 5 کام آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہم بچوں کو مخلوط تعلیمی نظام کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ 2، ہم بچے اور بچیوں کو ایسے ادارے میں نہیں بھیجیں گے جہاں ہمارے بچے اور بچیوں کے عقیدے خراب ہوں۔ 3، ہم اپنے بچے اور بچیوں کا وقت پر نکاح کریں گے، نکاح میں کی جانے والی فضول خرچیوں سے اجتناب کریں گے، شادی کے دن نکاح خانہ نہیں جائیں گے بلکہ فنکشن ہال سے بچتے ہوئے نکاح کا نظم مسجدوں میں کریں گے اور مختصر خرچ کے ساتھ اپنی بچیوں کو ان کے گھر رخصت کر دیں گے، نہ جہیز لیں گے اور نہ جہیز دیں گے انشاءاللہ۔ 4، سودی نظام کا اپنے آپ کو شکار ہونے سے بچائیں گے، گھروں کی خواتین کو بھی سمجھائیں گے کہ سنگھ اور سمو کے نام پر لی جا رہے قرض ہماری نسلوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ، اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی سمجھائیں گے۔ نہ ہم سودی نظام کے تحت قرض لیں گے اور نہ دیں گے۔ انشاءاللہ آخری بات جو عرض کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے نوجوانوں کے لیے بھی، اپنے بچوں اور بچیوں اور خواتین کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، IPS، IAS سمیت کچھ بھی بنے، وہ آسمان پر کمند ڈالیں لیکن وہ ایک مومن بن کر زندگی گزارے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ بس یہی آخری مقصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔